लाइव सर्विस में खुदा के खादम को खुदा के कलाम की खिदमत के लिए पास्टर आशिफ रफीक को हम वेलकम करते हैं। जी पास्टर जी, वेलकम करते हैं आपको। खुदा यीशु मसीह के पाक खूबसूरत मुकद्दस नाम में आप सबों को सलाम। और खुदा फायर ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्री को अपने जलाल और अपनी कुदरत में रोए ज़मीन पर कसरत से बढ़ाए और कसरत से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप का और पास्टर सहीद साहब आपका और सारी टीम का जो फायर ऑफ गॉड की है, जो मुमकिन हुआ कि आज मैं आपके साथ जो है वो स्काइपेटिंग पर खुदा के कलाम की खुशबू को जो है वो शेयर कर सकूं, फैला सकूं। जो इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मैं आज एक अलमिया पूरी दुनिया में चल रहा है और उसका प्रेशर ख़ास तौर पर उन ममालिक के उन लोगों पर है जो मिडिल क्लास तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप समझ लें कि बहुत गरीब ममालिक में हैं। और मैं इस बात को ईमान की तौर पर जो है वो बहुत सी जगहों पर शेयर कर सका उस मैसेज को। और आज भी जो है मैं आपके साथ कलाम खुदा में से इसी बात को शेयर करना चाहता हूँ। और वो अलमिया, वो प्रेशर जो है वो एक लफ्ज़ है, प्रेशर है महंगाई का। पूरी दुनिया में बहुत हर चीज़ एक्सपेंसिव हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद जो है पूरी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लोगों का फाइनेंस है, लोगों के घर हैं, उन सबों पर एक प्रेशर पड़ा है। चाहे कोई बहुत अच्छे मुल्कों में है, चाहे कोई छोटे मुल्कों में है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, लेकिन सभी इसी बात का जो वो हिस्सा बने हैं। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मसीहों की जुबान पर भी जो है वो कुछ इस तरह के लफ्ज़ और बातें हैं जो कि हमें शायद बाइबल के ईमान के मुताबिक हमें ऐसे लफ्ज़ों को कोट करना मुनासिब नहीं है। वो लफ्ज़ है महंगाई। मुझे नहीं पता, चूँकि फायर ऑफ गॉड स्काइप तो यूरोप पे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा प्रेशर है। जितने भी मसीही हैं ख़ास तौर पर मैं उनके लिए जो है ये बाइबल मुक़द्दस से बात कर रहा हूँ कि जो मसीहों का ईमान और मसीहों का जो खुदा है, बाइबल के मुताबिक हर तरह के हालात में और हर तरह के वक्त में हमारा खुदा भी डिफरेंट है। और अगर हमारा ईमान भी अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है, तो फिर हमें किसी तरह के प्रेशर और किसी तरह के हालात में और किसी तरह की मरी में और किसी तरह की काल में और किसी तरह की महंगाई में हमें परेशान और हरासा होने की जो है वो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। इसी ताल्लुक से जो मैं तहमीद बांध रहा हूँ, इसी ताल्लुक से मैं बाइबल मुकद्दस में से कुछ वक्त आपके साथ बात करना चाहूँगा। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा काल। काल कह लें या आज के दौर में वक्त में महंगाई कह लें। मैं इस बात को समझता हूँ, जो मैं लॉजिक शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि काल जो लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब ये है किसी भी चीज़ की कमी को और उसके घाटे को और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान को, और फिर वो चीज़ ज़रूरत की हो और मौजूद ना हो, और इस सारे हिस्से को काल कहते हैं। या आसान मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ आपके कब्जा से, आपके काबू से, आपके दायरे कार से दूर हो जाए और आप उसे हासिल करना चाह रहे और हासिल नहीं कर पा रहे और वो आपकी पहुंच से आगे चलती जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो है वो एक तरह का काल है। और काल बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब से जब हम मुतालिया करना शुरू करते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नबियों के अदवार में जो है वो काल पड़ता रहा है। कभी अनाज का काल है, कभी बारिश का काल है, और
کبھی جو ہے اور طرح کی خوراک کا کال ہے. سو مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ کال جو ہے یہ پڑتا رہا ہے، اور اس کال میں اسرائیل کے خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ الگ طرح سے سنبھالا. اور پھر کال جو ہے یہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے زمین پر آتا ہے اور ملکوں میں کام کرتا ہے، اور پھر یہ صوبوں میں کام کرتا ہے، پھر یہ شہروں میں کام کرتا ہے، اور پھر یہ قصبوں میں، اور پھر دیہاتوں میں، جو ٹاؤنز ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، ان میں کام کرتے ہیں. ایون چرچز میں بھی جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ کال جو ہے کام کر رہا ہے. اور مختلف طریقوں کے جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ مختلف طریقوں کے کال پڑے ہیں، مطلب کال پڑھ رہے ہیں. اچھا کلام سنانے کا کال ہے، اچھی بیداری کا کال ہے، چرچز میں اچھی پرستش کا کال ہے، اور گھروں خاندانوں میں رشتوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، قبول کرنے کا جو ہے وہ کال پڑا ہوا ہے. اور مختلف طریقوں سے اس کال نے جو ہے وہ انسان کو گھیر رکھا ہے، اور ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اس کال کے جو ہے وہ زرد میں ہے. کسی نہ کسی طرح سے اس کال کا جو اثر ہے وہ سب پر ہے، چاہے کوئی راست باز ہے، چاہے کوئی جو ہے وہ ناراست ہے. اگر آپ نے پیدائش کی کتاب کو بڑے دھیان سے سنا یا پڑھا ہے تو مقدس ابراہیم کے وقت میں کال پڑا، اور انہیں مصر میں جو ہے وہ جانا پڑا، اور پھر مقدس اسحاق کے وقت میں کال پڑا، انہیں بھی مصر میں جانا پڑا. ایون مقدس یعقوب کے وقت میں بھی کال پڑا، جس سے جو ہے خدا نے الگ طرح کی بلیسنگز کے جو ہے وہ وعدے کر رکھے تھے. انہیں بھی اس کال میں اناج کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ مصر میں جانا پڑا. اور مختلف طرح سے جو ہے کال کی بہت ساری جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. اسی طرح ایک کال جو ہے وہ مقدس داؤد بادشاہ کے وقت میں جو ہے وہ پڑا. اور اگر آپ کے پاس کلام خدا ہے تو آپ میرے ساتھ پرانی عہد نامہ میں سے ساموئیل کی دوسری کتاب، ساموئیل نبی کی دوسری کتاب، اور اس کا 21واں جو ہے وہ باب ہے، اور اس کی ہم 2 ورسز کو جو ہے وہ تلاوت کریں گے. اور یہاں پر لکھا ہے، اور داؤد کے ایام میں پے در پر داؤد کے ایام میں پے در پر 3 سال کا کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا، اور خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا. کلام خدا کے پڑھے سنے جانے کے سبب سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے. ایک ورس میں نے یہاں پر آپ کے درمیان تلاوت کی ہے، اور یہاں پر مقدس داؤد بادشاہ کی سلطنت کا وقت ہے، اور مقدس داؤد کے وقت میں کال پڑا. اور جب مقدس داؤد کے وقت میں پہلے سال میں کال پڑا، چونکہ مقدس داؤد ایک دانا بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو کچھ ان کے اناج کے گلوں میں پڑا تھا، سٹورز میں انہوں نے جمع کیا تھا، وہ اسے استعمال کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے سال بھی کال پڑا، جو کچھ اور جمع تھا اسے بھی جو ہے وہ استعمال کرتے رہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ کال پھر تیسرے سال بھی پڑا، چونکہ لکھے پے در پر 3 سال کا جو ہے وہ کال پڑا. جب تیسرا سال ہوا تو مقدس داؤد اس بات کو سمجھ گئے
کہ یہ اصل میں موسم کے سبب سے ایسا کچھ نہیں ہے، یا زمین کے سبب سے ایسا کچھ نہیں ہے، یا کچھ جو اناج یا ہم نے بیج بویا ہے اس بیج کی خرابی کے سبب سے نہیں ہے، اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور پھر مقدس داؤد خداوند کے حضور جاتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا مانگتے ہیں اور خداوند سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بتائیے کہ یہ میرے وقت میں کال کیوں پڑا۔ اور ہو سکتا ہے میں ایک قیاس آرائی کر رہا ہوں، اقتباس کر رہا ہوں کہ مقدس داؤد اس بات کو کوٹ کرتے ہوں کہ خداوند میں تو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور آپ نے ہی مجھے جو ہے وہ بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، آپ ہی نے ساؤل کو ہٹایا ہے اور مجھے وہاں پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور مجھ میں قوت اور طاقت کو بھیجا ہے اور میں نے ہر طرح کی جنگوں کو جو ہے وہ فتح کیا ہے، اب میں بادشاہ بنا ہوں، اب رعایا موجود ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کال جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو کلامی خدا میں یہاں پر لکھا ہے کہ مقدس داؤد بادشاہ کی دعا کا جواب زمین پر اسے ملتا ہے۔ دیکھیں داؤد نے خداوند سے دریافت کیا، یہ لفظ دریافت یہاں پر جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، اور یقین کریں اور یہاں پر آگے لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا۔ اب یہاں پر خدا داؤد کو بتا رہا ہے تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، تیرے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور تیری قوم کا کوئی گناہ نہیں ہے، تیرے کاہنوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور تیرے وزیروں مشیروں کا کوئی گناہ نہیں ہے، تیری ہیکل میں کام کرنے والوں کا کسی کا کوئی جو ہے وہ غلطی اور گناہ نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے اصل میں تجھ سے پہلے جو بادشاہ یہاں پر مقرر ہوا اور جو ساؤل تھا، جب اس نے اپنی گرم جوشی میں جا کر جبونیوں کو قتل کیا تھا، اب یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا پیچھے ہسٹری کا ہے، اور ساؤل جب بادشاہ تھا اس نے اپنی گرم جوشی میں جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اور اپنی فتح مندیوں کو اور اپنی دانائی اور عقل کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے اس نے فضول میں جبونیوں کو قتل کر دیا تھا، جبونیوں کے بہت سے لوگ مار دیے تھے، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی، اور جبونیوں کا قتل یقیناً زمین سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پکارتا ہو کہ اسرائیل کے خدا تو انصاف کرنے والا ہے اور تو ہمارا انصاف کر۔ اور یہ جو جبونی ہے یہ اموریوں میں سے نکلے تھے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور پھر یہاں پر خدا اصل میں داؤد کو بتا رہا ہے آسان یہ ہے کہ تیرے سبب سے کال نہیں ہے، بلکہ کال جو ہے یہ تجھ سے پہلے جو گزر گیا بادشاہ ساؤل ہے اس کے سبب سے کال پڑا ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے میں بات آتی ہے، کئی بار ہماری زندگیوں میں بہت سے کام اور باتیں اور کال ایسی آ جاتی ہے یہاں جو ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ہمارے سبب سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے سبب سے ہوتی ہے۔ اور ابلیس اتنا مکار اور ہوشیار ہے، کئی بار وہ ہمارے دماغ اور دل میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو نے کچھ غلطی کی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے۔ اور کئی بار جب ہم سمجھ نہیں پاتے اس کے حربوں کو اور داؤد کی طرح خدا کے پاس جا کر اپنی زندگی کے معاملوں کو دریافت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اگلا نقصان پر نقصان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ملکی لیول پر کال پڑا، اور جب کال پڑا ہوگا تو یقیناً جب چیزوں کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں تو جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو اس کی جو پرائزز ہیں وہ آسمانوں پر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ٹکا کے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ جب کسی چیز کا کال پڑ جاتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کریٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جب کال پڑا ہے تو خدا بتا رہا ہے داؤد کو کہ یہ تیرے سبب سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساؤل کے سبب سے ہے، اور اس کے گناہ کی سزا جو ہے اب یہاں کے لوگوں کو مل رہی ہے، چونکہ وہ لوگ ابھی بھی تیری بادشاہی میں موجود ہیں۔ اور
لکھا ہے یہاں پر کلام خدا میں کہ اگر آپ نیچے کی ورسز کو پڑھتے چلے جائیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی ورس کو پڑھیں، تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ 14ویں ورس تک آپ کو اسی باب میں بڑی آسانی سے ملے گا کہ خدا نے اس پر ظاہر کیا۔ اور پھر داؤد جبونیوں کے پاس جاتے ہیں اور جبونیوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ساؤل کے گھرانے کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے نا، خون ریز گھرانہ، وہ جو خون ریز گھرانہ اور لوگ تھے، جو ساؤل کی وہ بیوی اور اس کے جو بچے تھے، بیٹی تھی، ان کو لے کر جب اس نے الگ کیا اور جبونیوں کو دے دیا، اور جب وہ ان کی جگہ قتل کیے گئے، اس کے بعد جا کر خدا کا جو قہر ہے، جو کال ہے، وہ داؤد اور اس کے لوگوں سے جو ہے وہ کم ہوا، ختم ہوا، رموو ہوا۔ اور کئی بار میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی کال ہماری زندگیوں میں جاتے ہیں، ایسے ہی پرابلمز ہماری زندگیوں میں جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری ذاتی زندگی کی ضرورت کی ہوتی ہیں، ہماری چرچز کی ضرورت کی ہوتی ہے، کلیسیاؤں کی ضرورت کی ہوتی ہیں، ہماری خاندانی ضرورت کی ہوتی ہیں، اور کئی بار وہ ہماری زندگیوں میں کال بن جاتی ہیں، اور اس میں ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا، ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی، اور لیکن پھر بھی ہم آزمائش کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر میں نے جو ہے وہ لفظ یوز کیا، کال۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں بہت سے لوگ، کم از کم پاکستان میں لوگ آزمائش میں پڑے ہیں، مہنگائی کی آزمائش میں پڑے ہیں، یہ اس مہنگائی کے کال میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شاید سروائیو کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل جو وہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل، اسرائیل کا خدا اصل میں کال کے وقت میں ہی تو اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اور جو خدا پرانے وقت میں ہمارے ساتھ ہے وہ اس اگلے وقت میں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں فیل کر رہا تھا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو جب داؤد کے وقت میں کال پڑا، اسی وقت جب اس نے خدا کو جو ہے وہ خدا کو یاد کیا اور خدا سے دریافت کیا، تو اسی وقت خدا نے اس کال میں اس کی زندگی اور اس کی رعایا اور اس کی سلطنت کے حالاتوں کو جو ہے وہ بدلا۔ اور شاید اسی وجہ سے مقدس داؤد زبور 23 میں لکھتے ہیں کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں پھراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب کال ہے اور جب خشک گھاس ہے اور جب گھاس جلی پڑی ہے اور شاید تپش زیادہ ہے، پانی نہیں ہے، اور اس جہاں میں قدم رکھتا ہوں وہاں پر ہریالی آ جاتی ہے، وہاں پر سبزی آ جاتی ہے۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا خدا کال کے وقت میں بھی اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ آج ایک پریشر ہے، اور یقین کریں یہ جو کال ہے یا یہ مہنگائی ہے، میں اس پر ایمان کو انکریج کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنی اس سیلری میں، اپنی اس بجٹ میں اپنے گھر کو سروائیو نہیں کر پائیں گے، تو یہ کال اور مہنگائی آپ کے ایمان کو بے ایمانی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ کیسے؟ جب کال ہوگا، مہنگائی ہوگی، اور آپ کی دسترس سے چیزیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ انہیں نہیں لے پائیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت پھر آپ اس کام میں، اس جاب میں، اس بزنس میں اگر ہانسٹ ہیں، اگر آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی، تو آپ دوسرے ذرائع اور راستے ڈھونڈیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آپ ایسا راستہ ڈھونڈیں جو بے ایمانی کا ہے، جو درست نہیں ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، اور جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جس سے بے ایمانی ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، یا بہت سے اور دیگر کام ایسے ہیں کہ چلیں ہم اپنے گھر کو سروائیو کریں، ہمیں کسی سے کیا، اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے پھر ایمان سے جو ہے وہ جو ہے وہ بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور ایماندار بے ایمانی کی حالت میں جانا چاہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی ایگزامپل میں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ مقدس ایلیا کے وقت میں کال پڑا، اور یقین کریں وہاں پر ایک بیوہ تھی، آپ جانتے ہیں، میں ریفرنس سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، اور وہاں پر ایک بیوہ تھی، اس نے کہا میرے پاس تو تھوڑا سا سامان ہے، اور میں
پکاؤں گی کھاؤں گی، میں اور میرا بیٹا، کچھ دنوں کے بعد ہم بھی مر جائیں گے۔ لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ جب اس کال کے وقت میں مقدس ایلیا نبی کے منہ سے خدا کا کلمہ اور لفظ نکلے اور اس نے کہا تو اسے پکا اور مجھے دے، اور تو بھی بچی رہے گی اور تیرا بیٹا بھی بچا رہے گا۔ اور یقین کریں اس کال کے وقت میں جب اس نے نبی کی بات کو کلام سے قبول کیا، کلام کو قبول کیا، نبی کے منہ سے نکلنے والے ورڈ آف گاڈ کو قبول کیا، ایمان سے ریسیو کیا، تو لکھا ہے کہ آگے سارے سالوں میں اور پورے ملک میں کال تھا، بادشاہ اس کال کی زرد میں تھا، بڑے بڑے امیر اس کال کی زرد میں تھے، اور بہت سے لوگ بڑے دانشور جو ہے وہ اس کال کی زرد میں ہوں گے، بڑے حکیم اس کال کی زرد میں ہوں گے، لیکن وہ بے آسرا خاتون، وہ بیوہ عورت اور نہ اس کا بچہ اس کال کی زرد میں آئے، کیونکہ انہوں نے کلام کو جب لے لیا تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے وہ خشک سالی جو ہے وہ ہری ہری چراگاہ بن گئی، اور اس کال میں اور اس مہنگائی میں اسرائیل کے خدا نے جو ہے اس خاتون کو، اس بیوہ عورت کو اور اس کے بچوں کو اس وقت تک پالا جب تک روئے زمین پر اس وقت ایلیا کے وقت میں چاروں طرف کال پڑا ہوا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کال تو بعض اوقات پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے سبب سے پڑ جاتا ہے، کئی بار ہماری اپنی وجوہات کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، کہ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا کا کلام اور جو ہے وہ سوکھے کو ہرا کرتا چلا جاتا ہے، اس کی قدرت عجیب طرح سے سنبھالتی چلی جاتی ہے، اور چاروں طرف تاریکی ہوگی لیکن آپ نور کی مانی چمکتے رہیں گے، آپ کو خدا یہوہ یری بن کر اترے گا اور آپ کو مہیا کرے گا، اور آپ کے لیے خوبصورت جو ہے وہ دسترخوان بچھائے گا، آپ کے لیے خوبصورت ٹیبل خدا لگوائے گا، اور وہاں پر ہر وہ عمدہ اور اچھی چیز ہمارے کھانے پینے کے لیے فراہم کرے گا۔ اور ڈو یو امیجن کہ لکھا کہ دشمنوں کے روبرو کال، مہنگائی، حالات، وقت جو آپ کے دشمن بنے پڑے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے شاید لوگ آپ کے دشمن ہوں لیکن ان کے سب کے سامنے خدا آپ کے لیے خوبصورت میز سجائے گا جس پر زمین کی ہر ایک اچھی چیز کھانے پینے کے لیے، اور یہ زمینی وعدے ہیں۔ کال کے وقت میں اسرائیل کا خدا آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے داؤد اس زبور کو کوڈ کر رہا ہے کہ میں نہیں کسی بلا سے ڈرنے والا، میں کسی کال سے نہیں ڈرنے والا، میں کسی مہنگائی سے نہیں ڈرنے والا، میرا خدا میری ہر ضرورت جو ہے وہ پوری کرے گا، مجھے فقط ایمان میں اور راست بازی سے اس کے کلام کو آج قبول کر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع المسیح نے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع المسیح نے نیا نامہ میں منادی کرتے ہوئے کہا تم مت فکر کرنا کیا پہنو گے، کیا پیو گے اور کیا کھاؤ گے۔ آسمان کا خدا جو چڑیاں ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، وہ خدا انہیں دیتا ہے، تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو کیسے بھوکا رکھے گا، اور صادق کو کیسے وہ بھوکا رکھے گا، وہ کیسے اسے کال کی زرد میں آنے دے گا، اس کی ضرورت وہ نیند ہی میں جو ہے وہ پوری کر دے گا۔ اور کال بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں کہ یہ آج کے دور میں زبردست کال جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں یا ملکوں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس نے خراب کیا ہوا ہے، لیکن میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا وہ اس کال میں مہنگائی میں بھی شاداب رہے گا، سرسبز رہے گا، وہ ہری چراگاہوں میں پھرے گا، وہ مصرف جب واپس لوٹے گا تو اس کے پاس اچھی جوتی ہوگی، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، اس کی پوشاک خوبصورت جو ہے وہ ہوگی۔ اور اسی لیے شاید زبور 37 میں مقدس داؤد جو ہے زبور 37 کی ورس نمبر 19 میں مقدس داؤد جو ہے اس مکاشفہ کو جان چکے تھے، اس بات کو سمجھ چکے تھے، اور وہ پہلے 23 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کال کے وقت میں سنبھالا جب سال 20 سال اور جو ہے وہ 3 سال تک
میری حکومت میں کال پڑا، لیکن اس نے چوپان بن کر جو ہے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھایا، اور اس نے ہر طرح کی کمی کو، میری بھی اور میری سلطنت اور میرے لوگوں کی بھی کمی کو جو ہے اس نے پورا کیا۔ اور زبور 37 کی ورس نمبر جو یہاں پر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اگر ہم 19 کو یہاں پر پڑھیں، ورس نمبر 19 میں تو لکھا ہے کہ وہ زبور 37 کی ورس نمبر 19 لکھا ہے، وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ وہاں پر وہ خدا کی شکر گزاری کرتے۔ زبور 23 میں جب میں سلطنت میں تھا، کال پر کال پڑا، لیکن وہ میرا چوپان بن گیا، وہ میرا نگہبان بن گیا، وہ یہوہ یری بن گیا، وہ فراہم کرنے والا، مہیا کرنے والا بن کر میرے پاس آ گیا، اور یہاں پر آ کر وہ گواہی کو مضبوط کرتا ہے۔ زبور 37 کی ورس نمبر 19 میں وہ کہتا ہے کہ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے۔ جب آفت، وہ کون؟ وہ جو راست باز ہے، وہ کون؟ جو اس کے کلام پر کلام کو سن کر کانپ جاتے ہیں، جو اس کے کلام پر قائم رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ آفت کے وقت میں، جب آفت ہوگی، آفت روئی زمین پر پوری کی پوری آئے گی، لیکن یقین کریں کہ وہ نوح کی کشتی کی طرح اندر سیف رہیں گے، اور باہر جو ہے لہریں اور طوفان لوگوں کو تباہ و برباد اور ختم کرتی ہوں گی، لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام کے اندر رہے گا وہ شاداب رہے گا، آفت کے وقت میں وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، وہ راست باز و ایماندار، وہ خدا کے کلام پر یقین کرنے والے، خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھنے والے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے، اور کال کے دن لکھا ہے وہ آسودہ رہیں گے۔ مینس کہ ان کے جو بینک بیلنس ہیں وہ فل رہیں گے۔ بلکہ میں پاکستان میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ بھائی بہت مہنگائی ہے بے شک پاکستان میں، اور پیٹرول جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے، لیکن خدا میری گاڑی کی ٹینکی کو فل رکھے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے میں کال کے دنوں میں تجھے آسودہ کروں گا، تجھے فل رکھوں گا۔ میں نے کہا سوری، پیٹرول کا ایک بڑا پرابلم چل رہا ہے پاکستان میں۔ اوکے، میں نے کہا وہ مجھے وہ آسودہ رکھے گا، اور میں جب سے یہ کال پڑا ہوا ہے اور یہ مہنگائی کا کال پڑا ہوا ہے، میں فل ہوں خدا ان کے حضور، تھینک یو گاڈ، اور کسی طرح سے میں شرمندہ نہیں ہو رہا ہوں، اور میں آسودہ ہوں خدا۔ میں ٹیسٹ منی ایک بڑے بھائی سے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا، اور آپ کو ایمان میں انکریج کرنا اور مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مقدس داؤد کے وقت میں کال پڑا، کال کن وجوہات سے پڑتا ہے شیئر کیا، اور پھر کئی دفعہ ہم خود کال کی وجہ بنتے ہیں، کوئی اور لوگ کال کی وجہ بنتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے کلام کی وعدوں پر یقین کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اب آج اس وقت میں داؤد کی طرح کہنا پڑے گا خدا میرا شفان ہے اور مجھے کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آفت کے وقت میں وہ شرمندہ نہ ہوں گے، اور کال کے دنوں میں وہ آسودہ رہیں گے۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا خدا اور یسوع مسیح جس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، یہاں پر یہ بات خوبصورت واضح آتی ہے، اور یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہواؤں کو چلائے گا اور آپ کے لیے بٹیر لے آئے گا، وہ اوس کو بھیجے گا اور اس میں آپ کے لیے جو ہے خوبصورت من کو زمین پر انڈھیل دے گا۔ آپ سوئے ہوں گے لیکن آپ کے اٹھنے سے پہلے اس نے خوبصورت بریک فاسٹ اور ناشتہ آپ کے لیے تیار کیا ہوگا۔ لوگ سوکھی روٹی ڈھونڈتے ہوں گے لیکن آپ خوبصورت مکھن اور ملائی والا آج ہے وہ ناشتہ کریں گے۔ کیونکہ آپ اسرائیل کے خدا پر ایمان لا کر اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کال میں آپ کا خدا آپ کو سنبھالنے والا ہے۔ مہنگائی میں مجھے اور آپ کو ہمارا خدا سنبھالنے والا ہے۔ فقط مجھے اور آپ کو انکریج ہونا ہے، اور ہر طرح کے اپنی دنیا کے اور اپنے حالات کو بائبل مقدس میں سے آبزرو کر کے ان ورسز کو، ان وعدوں کو اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں، اپنی فاسٹنگ میں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آفت میں، کال میں وہ اپنے کلام کو یاد رکھے اور زمین پر ہماری زندگیوں میں اس سے پورا کرے۔ اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں
وہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کال کے دنوں میں بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ بہت ایکسپینس دنیا میں بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے آسمان میرا ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، سمندر کی مچھلیاں وہ جو ہے وہ میری ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ باپ کا ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا بھی ہے۔ سو ایک اور بات میں یہاں پر ایمان کو انکریج کرنے کی بتا کر پھر میں اسے آمین کروں گا، اور وہ یہ کروں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ وائز اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے، رونے کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، پیدا ہونے کا وقت ہے، مر جانے کا جو ہے وہ وقت ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو کوٹ کروں گا، سوری اگر میں زیادہ آگے چلا گیا تو پلیز سنیے گا بڑے دھیان سے۔ جو وقت مقرر ہوتے ہیں نا ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ ایک نوکر کے، ایک ملازم کے ہوتے ہیں، ایک جاب کرنے والے کے لیے ہوتے ہیں۔ آنر کہتا ہے کہ آپ کو اس ڈیٹ کو سیلری ملے گی، وقت مقرر ہو گیا، ڈیٹ مقرر ہو گئی، اور آنر اپنے سرونٹ کو، اپنے نوکر کو یہ بات کہتا ہے۔ لیکن یقین کریں گھر میں جب بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے نا پیسے چاہیے، وہ یہ نہیں کہتا تجھے فلاں دن فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت کو دوں گا، اور باپ اپنے بیٹے کی ضرورت کو کسی بھی مہینے کی کوئی بھی تاریخ کو وہ اسے پورا کرتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن یہ شاید جو ہے وہ نوکروں کے لیے ہے، لیکن اگر میں اور آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ یہوہ یری ہے، ہمارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں جس کی ضرورت ہے، ہم قحط کے وقت میں بھی، مہنگائی کے وقت میں بھی جب اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں پھرائے گا، اور وہ آفت کے وقت میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اور کال کے وقت میں وہ ہمیں آسودہ رکھے گا، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو انکریج کرنا اور اسے پریکٹیکل میں کلام کے مطابق لے کر آنا ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دی۔ God bless you all.